अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, आपने देखा होगा कि हम हेल्थ के हवाले से ख़ास तौर पे बात करते हैं और जैसे वर्ल्ड डेज़ आते हैं उन पर भी हम बात करते हैं और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उन दिनों के हवाले से और उन शोबों के हवाले से, उन पेशों के हवाले से आपको आगाही दी जाए। 12 मई दुनिया भर में नर्सेज़ का आलमी दिन मनाया जाता है। नर्सेज़ के आलमी दिन के तौर पर पाकिस्तान में भी ये दिन जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस दिन मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होते हैं, तकारीब होती हैं, वॉक भी करते हैं लोग। नर्सिंग कॉलेजेस में प्रोग्राम्स होते हैं इस हवाले से। आज का हमारा जो स्पेशल शो है ये भी नर्सेस डे के हवाले से है और इस शो में हमें मेहमान तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप नर्सेस के शोबे के हवाले से अपनी मुख्तसर बात कर सकते हैं, अपना पैगाम दे सकते हैं। नर्सेस को आप मुबारकबाद दे सकते हैं, तहनीती पैगाम दे सकते हैं। तो आप में से जो भी चाहें, स्क्रीन पर जब हमारा नंबर आ रहा होगा आप उस पर कॉल करके और हमसे बात ज़रूर कर सकते हैं। हमारे मेहमानों से भी आप बात कर सकते हैं। नर्सेस डे के हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आप पहले देखिए और फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सिस का दिन मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस के जेर एहतमाम 1953 से हर साल 12 मई को वर्ल्ड नर्सिस डे के लिए वक्फ कर दिया गया है। इस साल नर्सिस डे का मौजू आलमी सेहत को महफूज बनाने के लिए नर्सिंग में सरमायाकारी और हुकूक का एहतराम करने के लिए आवाज बुलंद करना है। शोबे सेहत में डॉक्टर्स के अलावा नर्सिस भी अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के दौरान अस्पतालों में 100 से ज्यादा नर्सिस मुतासिर हुई हैं। आज इस दिन को मनाने का मकसद नर्सिस के किरदार और उनकी अहमियत को उजागर करना है। जी नाज़रीन, आपने मुख्तसर सी एक रिपोर्ट देखी हमारी टीम ने जो तैयार की थी और अब मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है मैडम नाहिद जमाल साहिबा ने, जो कि डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल हैं यूनाइटेड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की, और ये कॉलेज जो है इसके साथ अटैच है यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज क्रीक जनरल अस्पताल भी। वेलकम मैडम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और मैडम, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ भी बताइए और ये भी बताइए कि नर्सिंग एजुकेशन में आपने क्या अचीवमेंट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमारा मैं आई एम नाहिद जमाल और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपने मुझे इनवाइट किया इंटरनेशनल नर्सेस डे पे, तो मैं आपका थैंक्सफुल करती हूँ। और हमारे प्रोफेशन को आपने नर्सिंग प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिया आपने, थैंक यू अगेन। वेलकम। तो आपने क्या क्वालिफिकेशन वगैरह हासिल की है और आप प्रिंसिपल के तौर पर कितने अरसे से खदमात सर अंजाम दे रही हैं? मेरा बैक जो ग्राउंड है वो जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है। टोटल मेरी एजुकेशन एंड सर्विसेज का 45 टू 50 इयर्स मेरे जो हैं वो JPMC में थे और रिटायर में हुई हूँ 2019 में। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सीनियर फैकल्टी में थी। देन आफ्टर मैंने यूनाइटेड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की पायनर हूँ मैं। वहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया है BS नर्सिंग, पोस्ट RN नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम, सेकंड डिप्लोमा प्रोग्राम, वो कम्युनिटी मिडवाइफरी नर्स 2 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम, सेटिस्फाइड नर्सिंग असिस्टेंट 2 इयर्स नर्सिंग प्रोग्राम, 1 इयर्स का जो है इंटरनल नर्स एड का प्रोग्राम। अच्छा, हमारी एफिलिएशन जो है डाउ यूनिवर्सिटी से है, हेल्थ साइंसेस। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से हमारी ना अप्रूव हुआ है, सिंध गवर्नमेंट से अप्रूव है हमारा। प्लस वहाँ पे जो है वो हम अम्ब्रेला हैं यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के UCNM के, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिजिकल थेरेपी भी है और प्लस हमारा नर्सिंग कॉलेज है। ये बताइए कि माशाल्लाह जो फुटेजेस हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, बिल्डिंग भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है और ऐसी बिल्डिंग्स मैंने देखी नहीं है, बहुत कम ही देखने में आती हैं। शायद को विजिट करें तो ढूंढने से शायद को मिल जाए। तो वहाँ का कैसा माहौल है? अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बहुत ब्यूटीफुल है। जिस तरह आपने वर्ल्डिंग कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ल्डिंग आप जब देखेंगे फिजिकली तो आपको वैसी स्ट्रक्चर भी मिलेगा, फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। प्लस हमारा 500 बेडेड का क्रीक जना हॉस्पिटल है जो फ्री एंड कॉस्ट है। वहाँ पे आपको मैं पहले क्रिक जनरल हॉस्पिटल अपनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बताती हूँ कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हमारी जो इन्वायरमेंट है बेस्ट टू बेस्ट है वहाँ की। और आपको ये बिल्डिंग से भी अंदाज़ा हो रहा है, जो कि हमारे पास इतलात हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो 2 कमरों में भी बने हुए हैं और अजीब से
علاقوں میں بھی بنے ہوئے ہیں, کچرا کنڈیوں کے ساتھ بھی بنے ہوئے ہیں, اور ایسی گلیوں میں بھی بنے ہوئے ہیں جہاں جانے کا بھی راستہ نہیں ہے شاید, لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں یہ تو بہت زبردست نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ تو میں نہیں کہوں گی, میں پروفیشنل ہوں کہ میں ادر کالج کو کچھ ڈفرینشیٹ نکالوں, نہیں. میں آپ کو اپنے کالج کا بتاتی ہوں کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر بیوٹیفل ہے, کلاسوں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. پھر بی ایس نرسنگ اور جو پوسٹ آر نرسنگ اور ڈپلوما پروگرام میں نے جو اسٹارٹ کیے تھے, تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی وہاں پہ MBBS تھا, لیکن نرسز کی ریکوائرمنٹ ادر ہیں. وہاں پہ اسکل لیب ہے. اسکل لیب میں نے اس لیول پہ میں نے بنائی ہے جو کہ الحمدللہ AKU کا لیول, ڈاؤ میڈیکل کے ایفیلیشن تھی ہماری, اور وہاں پہ جو اکوپمنٹ ہے لیٹسٹ ہیں. CMW کمیونٹی مڈ وائف کے لحاظ سے میں نے آٹومیٹک ڈلیوری سسٹم ہے وہاں پہ, جسٹ لائک ایک انٹینسو کیئر یونٹ جو ہوتا ہے وہ پورا ہمارا وہاں پہ سیٹ اپ ہے. پھر ہماری بایو کیمسٹری ہماری لیب ہے, مائکرو بایولوجی ہے, اناٹمی میوزیم ہے. ادر آپ ہمارا پورا اسٹرکچر اندر کا کلاس روم کا دیکھیں گے ویل ڈیکوریٹ ہے. بلکہ میں ادر آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو میرے پاس اینٹی ٹیسٹ میں بیٹھے تھے 300, اور PNC نے مجھے سیٹیں دی تھی 50. ان کو اتنا اچھا, میرے پاس فیکلٹی جو ہے ماسٹرز لیول کی ہے الحمدللہ. ماسٹر ان ایجوکیشن نرسنگ میں ہے, ماسٹر MPH ہے, ماسٹرز سائیکولوجی میں ماسٹرز ہیں, MPhil ہے, اور اسٹیٹسٹک میں. سیکنڈ یہ کہ ہمارا جو ہے MBBS بھی ہے, تو وہاں کی جو پروفیسر ہیں ہمارے وہ بھی الحمدللہ PhD ڈاکٹرس ہیں, MPhil ڈاکٹرس ہیں, ادر ان کے مطلب ایکسپیرئنس والے ہیں. تو ادر جو ہمارے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوتی ہے. تو نرسز ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ لوگ میٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, کیریکولم کو. اچھا, اور یہ بتائیے کہ 50 سیٹیں آپ نے بتائیں, تو میں تو سمجھتا شاید آپ کے پاس سیٹیں زیادہ ہوں گی, تو 50 پہ ہی آپ چل رہے ہیں. یہ تو PNC کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, اتنا اچھا انفراسٹرکچر بالکل. ہے. میں نے انہانسمنٹ کے نہیں دیا ہوا ہے. 1 ایئر بیک میں نے جون کی 2021 کو میں نے دیا تھا, اپلائی کیا تھا. امید ہے انشاءاللہ یہ آفٹر عید انہوں نے کہا تھا ہم راؤنڈ کریں گے آپ کا. تو کتنے بیچ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں؟ پاس آؤٹ ہمارا جو ہمیں ایفریشن ملی تھی 2021 میں ملی تھی. تو فرسٹ بیچ ہمارا 3rd سیمسٹر ہے, اور فرسٹ سیمسٹر ہے. پوسٹ آرن کا ہمارا فرسٹ سیمسٹر ہے, اور ڈپلوما کی طرف ہم آتے ہیں تو ہمارا وہ فرسٹ ایئر ہے. CMW کا, CNA کا جو سیٹسفائی نرسنگ اسسٹنٹ ہے ان کا بھی ہے, اور 1 ایئر کا انٹرنل جو کورس ہے ہمارا وہ نرس 8 کا ہے. پلس ہمارے ساتھ میں نے آپ کو جو آلریڈی بتایا کہ 500 بیڈس کا ہمارا ہاسپٹل ہے, فری اینڈ کاسٹ ہے الحمدللہ. اس میں ایمرجنسی ہے, اور پیٹس, گائننگ, آپس 24 آورس ہے, آنکولوجی وارڈ ہے, سائیکولوجی وارڈ ہے, اور میڈیکل ہے, سرجیکل ہے, آئی کے ہیں. پلس سیکنڈ جو یہ تو ہمارا فری اینڈ کاسٹ ہے 500 بیڈ کا. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ہاسپٹل ہمارا جو ہے یونائٹڈ ہل پارک کے پاس ہے, وہ بھی الحمدللہ 250 بیڈ کا ہے. تھرڈ ہمارا جو ہے ہاسپٹل ہاسپٹل ناظم آباد میں 3 ہاسپٹل کا کمبائنڈ بیڈ جو ہے ہمارے پاس 850 بیڈ پہ ہے. تو ہمارا ایک تھیوری کلاس الحمدللہ. اچھا, تھیوری کلاسیں ہماری ہوتی ہیں. آفٹر اس کے بعد ہماری میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اسکل لیب جو ہے ہماری ویل مطلب ڈیکوریٹ ہے, پروسیجر ہوتے ہیں. بیسکلی انیشلی جو پروسیجر ہمارے جو امپلیمنٹ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کرتے ہیں وہ اپنی اسکل لیب میں کرتے ہیں. اس کے بعد کلینکل پہ جب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو یہ ہمارا 500 کا بیڈ کا جو ہے, اس میں ڈاکٹرس جو ہیں PhD بھی ہیں, MCPS بھی ہیں, FCPS بھی ہیں, اور ادروائز ڈفرینٹ ہاسپٹل سے. نرسنگ کے حوالے سے آپ کے پاس لائبریری کی فیسلٹی بھی ہے کیا؟ ڈیجیٹل لائبریری ہے یا فزیکل ہے, کیا ہے؟ ہمارے پاس لائبریری الحمدللہ میرے پاس 3000 بکس ہیں نرسز کی,
اور ای لائبریری بھی ہے ہماری. فزیکلی 3000 بکس ہیں. فزیکلی میرے پاس 3000 بکس نرسز کی ہے، جنرل ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیوں سے ہمارا نا HSC کا جو ہے ویب سائٹ پہ ہے تو وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں. سیکنڈ یہ ای لائبریری بھی ہماری. اور کمپیوٹر کا جو ہے 300 کمپیوٹر لیب ہے ہماری. اچھا، اس میں 300 سسٹمز موجود ہیں. سسٹم موجود ہیں، وائی فائی موجود ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ نا اب ہماری نرسز جو ہے ریسرچ بیس ہے، تو ریسرچ ہمارے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. ریسرچ بیس کلینکل سائٹ پہ بیس ہے. کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی اس طرح ہوتا ہے تو وہ ہمارا ٹوٹل نرسنگ پروفیشن جو ہے وہ پرابلم بیس لرننگ ہے. ویسے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں بھی کچھ اس طرح سے تو نہیں سین ہوتا کہ جو نرسنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کلینکل میں ہی صرف مار دیا جائے اور بس ان کی ڈیوٹیاں ہی صرف لگا دی جائیں کہ پڑھنے کا بھی انہیں ٹائم نہیں ملے اور ایکسٹرا چیزیں ہو جائیں؟ تو آپ کے ہاں کیا روٹین ہے، کیسے؟ نو، میرے ہاں یہ روٹین میرے ہاں یہ کہیں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے کہ تھیوری کا اسکیجول بنا ہوا ہے اور کلینکل کا بھی ہے. آپ تھیوری کے ساتھ کلینکل موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے صرف اونلی تھیوری دی ہے اور کلینکل نہیں دیا ہے تو وہ 0 ہے پرسنٹیج. اس لیے کہ جب تک آپ اس تھیوری کے بعد آپ نہ اسکل لیب میں نہیں جائیں گے. جو اسکل لیب کا میں نے آپ کو کرائٹیریا بتایا ہے کہ جسٹ لائک ایک انٹینسو کیئر سیمولیٹرز وغیرہ ٹائپ سیمولیٹر میرے پاس ہیں، آٹومیٹک ہے، ڈیلیوری سسٹم ہے، آئی سی یو بیڈ سے میرے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہر چیز اکوپمنٹ میرے پاس وہاں پہ موجود ہے. آکسیجن سلنڈر وہاں پہ ہے، لائن مطلب کی ہوئی سینٹرائز کیا ہوا ہے وہاں پہ. اور اسٹوڈنٹ فل فل تھیوری آفٹر کے بعد کلینکل وہاں پہ کلینکل ہمارے پاس مینیجر وہاں پہ ہے تو وہ لرننگ دیتی ہے. اس کے بعد ہم پھر کلینکل پہ بھیجتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کلینکل بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کلینکل نہیں کروائیں گے، پریکٹس نہیں کروائیں گے تو آپ کی بیڈ سائڈ ٹیچنگ جو ہے نا، آپ کا بیڈ سائڈ پہ جو آپ کے نرس جو ہوتی ہے وہ پریپیئر نہیں ہو سکتی. اس میں کانفیڈینس نہیں آ سکتا. یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو آپ تیار کریں گے نرسز کو، اور ابھی جو پوسٹ RN کی بھی نرسز نکلیں گی تو وہ دنیا بھر میں کہیں بھی کمپیٹ کر سکیں گی انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے پاس جو فیکلٹی ہے آپ کو میں نے بتایا کہ نا ماسٹرز لیول کی ہے میرے پاس، ڈبل ان کے پاس ماسٹر ڈگری ہے پلس نرسنگ کی بھی ہے ان کے پاس، اور MPH بھی ہیں، اور سائیکولوجی بھی ہے، موٹیویشن بھی ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. میرے پاس فیکلٹی بہت اچھے. مجھے آئی پراؤڈ کہ میں جو نہ وہاں کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ایک نام کریں گے. اچھا، پراپر کلاسیں ہوتی ہیں. ہم اوور آل نرسز کی سچویشن پہ اب بات کریں گے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں نرسز کا کیا حال ہے؟ پہلے آپ دیکھتی تھیں کیا صورتحال ہوتی تھی، اب آج کل کیا صورتحال ہے؟ نرسنگ کا پروفیشن کہاں کھڑا ہے؟ نرسنگ پروفیشنل جو ہے، ہاں اس بات پہ میں کہوں گی آپ کو کہ ابھی ہمارے نرسنگ پروفیشن میں لیکیج ہے. اس لیے کہ ہمیں جو ہے پروفیشنل تو ہماری ایجوکیشن میں تو کوئی نہیں ہے ایسا. پروفیشنل ہمارے جو نرسنگ پروفیشنل کے جو ہمارے لیڈر ہیں اور جو ہمارے فیکلٹی ہے وہ تو ایفرٹ کرتی ہے بہت زیادہ، اور ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کلینکل سائٹ پہ بھی. لیکن ابھی ہمارے میں نیڈ ہے پروفیشنل کو رسپیکٹ دینے کی، کافی ضرورت ہے، بہت زیادہ سسٹم میں ہمارا ہے، جو کہ ہمیں بعض ٹائم افسوس بھی ہوتا ہے کہ نرس جو ہوتی ہے بہت ایفرٹ کرتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے نہ دن دیکھتی ہے. پلس جیسے آپ نے کہا ہے تھیوری کی کلاس کے بعد وہ نہ کلینکل بھی کرتی ہے، پریکٹس بھی کرتی ہے. لیکن ہم لوگ اپنے لیڈر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کہتے ہیں کہ پروفیشنل ہمارا جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور نہ دعائیں بھی ملتی ہیں اس میں نا. اور لیکن سسٹم ہمارا انشاءاللہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ کووڈ میں انٹرنیشنلی اور نیشنلی کافی سپورٹ ملا ہے نرسز کو، چینج آیا ہے، اور فرنٹ پہ ہماری نرسز کو دکھایا گیا کہ سولجر لائن پہ جیسے انہوں نے ایفرٹ کی تھی کووڈ میں، اسی طرح ان کو آؤٹ پٹ ملتا جائے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کو ملے گا. ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارے یہاں کا سسٹم بہتر اور ہو جائے گا، کافی بہتر ہوا ہے اور ہو جائے گا.
کووڈ میں تو نرسز نے بھی فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کو بھی پوری قوم نے ان کو سلام بھی پیش کیا، بالکل۔ سیلوٹ بھی کیا، اور آج کے اس ڈے کی مناسبت سے بھی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور انہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ بہت ہی زبردست تھیں، اور اسی کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ بچ پائی ہیں۔ اور سر تو یہ بتائیے کہ اس طرح سے جیسے کووڈ میں جن لوگوں نے خدمات انجام دیں، کیا ان کو اکنالج کیا گیا مختلف فورمز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے؟ چیزیں آپ کیا سمجھتی ہیں یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جیسے کووڈ آیا تھا ہماری سندھ گورنمنٹ نے بہت فیور کی، بہت سپورٹ کیا، بہت زیادہ۔ اور دیکھیں جس طرح آیا تھا پینڈیمک، اس کا تو ورلڈ وائز بھی اتنا نہیں کر پائے، تو ہمارا تو سندھ پاکستان نیشنلی ہے، اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کافی سپورٹ ملی ہمیں نہ، اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اور ہمارے منسٹر صاحب نے، ہمارے نا منسٹر جو ازا پیچو صاحبہ ہیں رسپیکٹڈ، انہوں نے بہت فیور کیا۔ ایکسپو سینٹر میں جو خرنسا نے جو یہاں پہ وہ سیٹ اپ کیا تھا، میرے نیبر بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا۔ وہاں پہ نرسز جو تھیں 3rd ایئر کی تھیں، جو بھی تھی، وہ وہاں پہ بہت اچھی طرح سے ورکنگ کر رہی تھی۔ یہ بتائیے کہ نرسز کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ بچے جب اب آ رہے ہیں، نئے بچے فیلڈ میں جو نرسنگ پروفیشن کو جوائن کرنے لگے ہیں، اب اسٹڈی میں ہیں، اس کے بعد پاس آؤٹ ہوں گے پھر جوائن کریں گے، تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ اور آپ کے اپنا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ ایئرس میں، جس طرح سے اسٹینڈرڈ تھا، ایک تو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بھی، اور دوسرا یہ کہ بچوں کے لرننگ کا بھی جو لیول ہے وہ، اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں میسج یہی دوں کہ اسٹوڈنٹ کو کہ اپنی ایجوکیشن کو فوکس کریں، بیڈ سائڈ ٹیچنگ کو اپنی اس کو فوکس کریں۔ پریکٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان دو چیزوں کو اگر فوکس کریں گے تو کمپیٹنسی ان میں آئے گی۔ اور ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے، میں یونائٹڈ کالج آف نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ وہاں پہ گڈ فیکلٹی میں نے رکھی ہوئی ہے اس میں، اور ان کی لرننگ اپ ٹو ڈیٹ میں چیک کرتی ہوں، ان کے کیریکولم کو، ان کے جو ہے ان کے ہینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، تو اس سے مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ہے بلیو کہ انشاءاللہ ان میں موٹیویشن آئے گی اس میں۔ اور ایجوکیشن اور پریکٹیکم ان دونوں کو لے کے چلنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو۔ یہی میسج ہے کہ اپنی فوکس کریں اپنی ایجوکیشن کو۔ یہ بتائیے کہ دوران ملازمت بھی بہت سارے نرسز کو اب بھی مسائل کا سامنا رہتا ہوگا، اور بہت زیادہ سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہوں گی۔ نرسز اگر میرڈ ہوں تو پھر ان کو میرج لائف اپنی دیکھنی ہے، میرڈ لائف، اور ان کے گھر کی مشکلات الگ ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ سروس دے رہی ہوتی ہیں تو پھر اس وقت اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، پھر مریض ہوتا ہے، ان کی طرف سے ایک اور الگ سے بیہیویئرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پہ کیا کہیں گی؟ اور آپ نے بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہو، ایسا کوئی واقعہ جس میں آپ بتا سکیں کہ کیسے ثابت قدم رہنا چاہیے؟ اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں ظاہر ہے وہ تو بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ نرسز جو ہیں ایج وائز، پہلے تو نرسیں بہت ہی کم 14-15 ایج میں آتی تھیں، اور ٹریننگ کے دوران ان کی شادی ہوتی تھی یا آفٹر ٹریننگ شادی ہوتی تھی، تو اس میں بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ وہی ہے کہ آفٹر میرج کے بعد بچے ہو جاتے ہیں اور شادی ہوتی ہے، تو اس میں، لیکن میں اپنا اس پہ ایکسپیرینس، میرے ساتھ بھی سیم یہی ہوا تھا، لیکن الحمدللہ میں برون JPMC سے کرتی ہوں، تو پرابلم تو آتے ہیں لیکن سالو کرنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے سالو نہیں کیا، میں نے ٹوٹل ایجوکیشن جو ہے آفٹر میرج کی ہے، میں نے BSN کیا، پوسٹ MSN کیا، MBA مینجمنٹ کیا میں نے، پھر اس کے بعد جو ہے اب جاب کے دوران ہی ابھی آفٹر ریٹائرمنٹ میں نے PhD اسکالر بھی ہوں میں۔ اچھا، ماشاء اللہ، زبردست۔ چلیں اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہونا چاہیں تو آپ لائیو کال کے ذریعے اپنے تاثرات بیان کر سکتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ نرسز ڈے کے حوالے سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پروگرام میں جو نرسز کا رول ہے اور جو ان کی اچیومنٹس ہیں اس کو سیلیبریٹ کر سکیں، اور جو ان کے خدمات ہیں اس کو اپریشیٹ کر سکیں، اور یہ بتا سکیں کہ ان کو چاہے اپریسیشن
गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे भी उनको मिले या ना मिले, लेकिन बहरहाल हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनके शोबे के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं. हमें और 2 गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मैं उनको आपसे तारुफ कराता हूँ. हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा खैरुन्निसा अकबर साहिबा ने, जो कि कंट्रोलर हैं सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की. बहुत शुक्रिया आपका खैरुन्निसा साहिबा, आप शरीक हुई हैं. और उनके साथ साथ एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर तज़ीन सईद और असिस्टेंट डीन है आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की. बहुत शुक्रिया आपका तज़ीन साहिबा. मिस खैरुन्निसा और तज़ीन साहिबा दोनों साथ ही थी और इन्होंने हमें पहले ज्वाइन करना था, लेकिन ये लेट हुई. तो पहले खैरुन्निसा साहिबा से पूछते हैं कि लेट क्यों हुई है. खैरुन्निसा साहिबा बताइए. फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू ऑल व्यूअर्स. आपको पता है कि इंटरनेशनल नर्सिस डे है, तो तमाम नर्सिस को, मिडवाइफ्स को हैप्पी नर्सिस एंड मिडवाइफरी डे. एक्सक्यूज़ करती हूँ मैं. हमारा IND सेलिब्रेट हो रहा था सैफी बुरहानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, जहाँ ऑलरेडी हम इनवाइटेड थे, और उसके बाद आपको पता है ट्रैफिक प्रॉब्लम तो थोड़ा सा हम लेट हो गए. इस सवाल का मेरा मकसद भी यही था कि आपको ये बता सकूं कि इस दिन शहर में बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में इवेंट्स हो रहे होते हैं. बिल्कुल. और नर्सेस डे सेलिब्रेट हो रहा होता है, लेकिन ये कमिटमेंट की बात है कि उन इवेंट्स में शिरकत के बाद भी, उसके बावजूद भी, और सारे ट्रैफिक और ये इन सारे इश्यूज़ के बावजूद भी खैरुन्निसा हमारे साथ शरीक हैं और मिस तज़ीन भी हमारे साथ शरीक हैं. तो ये अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपके इस बात को. तो खैरुन्निसा साहबा, बस ये बताइए कि वर्ल्ड नर्सेस डे का क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या सूरत हाल है सिंध में ख़ास तौर पे नर्सेस की? देखें, जो थीम है आजकल, जो इन्वेस्ट ऑफ नर्सिंग, लीड ऑफ नर्सिंग, जो हमारा इस ईयर का थीम है, जैसे कि आपको पता है कि पैंडमिक हुआ, कोविड पैंडमिक वर्ल्ड वाइड था, और मेरे ख्याल में शायद नर्सिस पे इस तरह फोकस कभी नहीं हुआ. इस बार कोविड की वजह से अराउंड द वर्ल्ड जो है वो नर्सिस की कमी भी महसूस की गई. उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है, कितना बर्डन होने के बावजूद वो कितना एक्सीलेंट वर्क करते हैं. फ्रंट सोल्जर्स हमारे सैल्यूट करना चाहिए, जिन्होंने पीछे नहीं हटे. जिस तरह जब ये वबा आई है हमारे पास, पैंडेमिक हुआ, तो एक फोबिया था. मीडिया ने कितना फोबिया, मीडिया की वजह से भी था, इतना लोग डरे हुए थे. और मुझे मार्च में फोकल पर्सन या अवेयरनेस के मीडिया ने बहुत ज्यादा अवेयर किया था लोगों को, अवेयर भी किया, लेकिन एक फोबिया, खौफ था. और आप ये समझे कि मेडिकल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बहुत खौफ था कि वो किस तरह सर्विसेज दें. पी जो प्रोटेक्टिव मेयर्स हैं वो उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, और क्या सेफ्टी मेयर है, उनको खुद को कुछ हो जाएगा, उनकी फैमिली को, उनको बच्चों को. मतलब जब एक नई चीज आती है तो फिर सबके लिए वो नहीं होती है. और फिर आप देखें कि शायद पाकिस्तान पे अल्लाह पाक का एक करम भी है कि जिस तरह इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरह मुतासिर हुई, उस तरह हम नहीं हो सके, जबकि हमने जीरो से स्टार्ट किया. हमारे पास HDU, ICU, इसमें हुकूमत का भी रोल है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें नर्सेस का भी एक बहुत बड़ा. मैं आपको सिंध का कहती हूँ कि जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम अजरा पीचो साहिबा हैं, सिंध का पूरा क्रेडिट उनको जाता है, CM साहब को जाता है. मतलब हमारे लीडर ऐसे थे, जब उन्होंने मेरा फोकल पर्सन का लेटर बनाया तो डेफिनेटली मेरे पास सबसे पहले तो ये आया कि हम हॉस्पिटल से स्टाफ निकाल के HDU, ICU में नहीं डाल सकते थे. ऑलरेडी हमारे पास शॉर्टेज थी, तो उसको हम कैसे मैनेज करें. हमने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे स्क्रीनिंग पे उनको लगाया, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करवाई. डॉक्टर सारा का भी मैं थैंक्स करती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से. WHO की जो हेड है हमारी, वो आगा खान, डॉक्टर शेर शाह, इन लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करके बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई. UNFPA भी शामिल था, PPE प्रोवाइड की तमाम को, SOPs मेंटेन किए, लेकिन हम सर्विसेज से पीछे नहीं हटे. मुझे ये थ्रेड मिला कि ये स्टूडेंट्स को जो है वो मुश्किल में डाल रही है और ये दुश्मन है, मतलब इस तरह की चीजें भी आई. मुश्किल डिसीजन था वैसे जो आपने लिया था. बिल्कुल बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि हमने नर्सिस तैयार करने, जिस तरह आप अगर बॉर्डर पे फौज नहीं जाएगी तो कौन लड़ेगा, तो हमारी ये जंग थी, ये बायो वॉर थी, समझे. तो हमारे सोल्जर कौन थे? हमारे नर्सिस थे, जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं. उन्होंने लड़ना है बीमारियों से, अपने आप को भी प्रिवेंट करना है. मैं आप सबसे पहले हमें एयरपोर्ट पे देना था, डिप्यूट करना था नर्सिस को जो स्क्रीनिंग के लिए हुआ. उनको बाकायदा PPE प्रोवाइड की. रात के 2-2 बजे मैं डॉक्टर सारा को तंग करती थी. बच्चों को प्रिवेंट करना हमारा मकसद था.
لیکن کیئر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے. تو اسکریننگ کے لیے ہماری فرسٹ فورس جو تھی وہ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر تھی. سی بی سی آپ دیکھیں کہ ایکسپو ہمارا بچے بھی بگ اس وقت سینٹر آپ کو تھا. بہت برا بھلا کہہ رہے ہوں گے لیکن اب انہیں احساس ضرور ہوتا ہوگا کہ انہوں نے کیا لرن کیا ہے. ان کی جو پینڈیمک میں واقعی لرننگ ہوئی ہے, ایکسپیرینس ہوا, وہ شاید ان کو کبھی نہیں ملتا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے لیے نعمت ہے, وبا ہے, اللہ پاک اس سے بچائے, لیکن ہمیں اس طرح کی کتنی بیماریوں کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں یہ آؤٹ بریک ہوا کرائسس تھا, بھی آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہی ہوتی ہیں. بالکل ایڈس کا آؤٹ بریک ہوا تھا تو ہم نے آئی پی سی کا کریکولم بنایا, آئی پی سی کی ٹریننگ, نیشنل لیول کی ٹریننگز کرائی ہم نے. اس کے بعد پروونشل لیول کی کروائی جس میں ڈاکٹر سارا WHO ہمیں سپورٹ کر رہا تھا. پھر ڈویژنل لیول کی کرائی ہم نے, کراچی ڈویژن کمپلیٹ ہو گیا. تقریباً 8000 اسٹوڈنٹس اور اسٹاف نرسز ہم نے ٹرین کیے آئی سی یو کے, آئی پی سی کے, جس سے ہم بیٹر کیئر دے سکتے تھے, ان کو بھی پریونٹ کر سکتے تھے. اور اس میں ہماری گورنمنٹ نے ہمیں فل سپورٹ کیا. تو میڈم منسٹر کا, اور ساتھ کیونکہ جب منسٹر ہمارے ساتھ آن بورڈ تھی میڈم صاحبہ, تو ہر این جی او ہمارے ساتھ آن بورڈ چل رہی تھی اور بہت اچھا کوالٹی ورک ہوا. اسی کووڈ میں ہم نے سب سے پہلا ایگزام سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ نے کرایا تھا, شاید ورلڈ وائڈ فزیکل ایگزام ہم نے کرایا, ایس او پیز کو مینٹین رکھا اور بہت اچھا سا ہمارا ایگزام ہوا. اس کے بعد ہم نے, آپ دیکھیں کہ بی ایس ڈگری پروگرام شروع نہیں ہوا, 2 سال نہیں ہوا, پورے پاکستان میں تقریباً یہ کرائسس تھا. اسی پینڈیمک میں الحمدللہ میں نے گورنمنٹ سیکٹر میں تمام انسٹیٹیوٹ جو ہے اپ گریڈ کیے اور بی ایس پروگرام شروع کروایا, اس کی پالیسی بنائی. ہماری منسٹر صاحبہ نے اپ گریڈ کیا کالجز کو, بڑی اچیومنٹس ہیں یہ, بگ اچیومنٹ تھی. اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے کالجز کی ایک ڈیمانڈ تھی, ریکوائرمنٹ تھی ہیک کی طرف سے بھی اور پی این سی کی, کہ ان کا سیپریٹ بجٹ ہو, ڈی ڈی او ہو, اسٹرینتھن ہو کالج آف نرسنگ. تو ہم نے اپنا پرپوزل بنا کے بھیجا اور میڈم نے اس پرپوزل کو اپروو کرایا. تمام کالجز اس ٹائم ہمارے 20 گورنمنٹ کے کالج ہیں اور 20 کے 20 انڈیپینڈنٹ ہیں, سیپریٹ بجٹ کے ساتھ, سیپریٹ ڈی ڈی او کے ساتھ. جہاں پر ٹیچرز کی شارٹیج تھی ان کی نئی پوسٹیں کریٹ کروائیں, تقریباً 70 پوسٹیں ہم نے اس کے اندر کریٹ کروائیں. اس کے علاوہ تقریباً 1000 نرسز کا ہم نے پرپوزل بنا کے بھیجا, جس میں 557 پوسٹیں جو ہیں فائنینس نے اپروو کی, جو اسپیسیفک ایچ ڈی یو آئی سی یو کے لیے تھیں. اس کے علاوہ کووڈ میں تقریباً 2300 نرسز ہمارے ٹیسٹ پاس تھے ایس پی ایس سی کا, ان کی سروسز ہم نے 89 ڈیز کے لیے لی, جو اسٹل ابھی تک چل رہی ہے. تقریباً 500 نرسز ابھی بھی ہمارے پاس کووڈ میں کام کر رہے ہیں. چلیے زبردست. اور پروفیسر ڈاکٹر تزین سعید صاحبہ, آپ ورلڈ نرسز ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اگر ہم ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھیم کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ نرسز پہ انویسٹ کریں اور رسپیکٹ اتنے انہانس کریں کہ گلوبل ہیلتھ انہانس ہو سکے. ٹھیک, اب اس کو میں آسان الفاظوں میں سمجھاتی ہوں کہ اس تھیم کا مقصد کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نرسز میں ہم اتنا انویسٹ کریں کہ نرسز جو ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا جو اتنا رول انہانس ہے پوری دنیا میں, اس رول کو ہم امپلیمنٹ کریں. ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. دیکھیے, ایک ایجوکیٹڈ نرس جو ماسٹرز پریپیئرڈ ہوگی, اسپیشلائز نرس ہوگی. فار ایگزامپل ڈائبٹیز میلائٹس ہیں, ڈائبٹیز میلائٹس کو میں 4 سے 5 انٹروینشنز ہوتے ہیں, رائٹ, جو فرسٹ لائن انٹروینشن ہوتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس 2 کے. اب نرسز چونکہ اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے, دے کین رن اے کلینک, رائٹ. ٹھیک, اب کلینک کے اندر صرف میڈیسن تو نہیں ہے نا, پریونٹیو اسٹریٹجیز بھی ہیں, اسسمنٹ بھی ہے, پروموٹیو اسٹریٹجیز بھی ہیں, کمپلائنس کے اوپر بات کرنا بھی ہے. وہ سارا رول نرسز بہت آسانی سے پلے کر سکتی ہیں اور وہ پھر بہت زیادہ ہماری کمیونٹی کے لیے بھی بہت کاسٹ افیکٹو ہوگا. دیکھیں, ایک ڈائبٹالوجسٹ ہے, ان کی ڈیفینیٹلی فیس جو ہے وہ 5000 پلس ہوگی, اور ایک نرس ہے اگر ان کی فیس بھی اگر اپروکسیمیٹلی 1000 رکھ لیتے ہیں تو a lot of population would be coming to visit her clinic. تو ایک وہ بزنس لا ہے نا کہ جتنے زیادہ آپ نے لو کاسٹ رکھی ہے اتنا زیادہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے, تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ایٹ دی اینڈ, یو ول ہیو اے ون ون سچویشن. تو انویسٹ کریں ان کی ہائر ایجوکیشن میں اور انہیں یوٹیلائز کریں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ تو بہت ہو رہی ہے, اب اسکالرشپس ہیں ہمارے پاس, ماسٹرز کر رہی ہیں, پی ایچ ڈیز کر رہی ہیں, پوسٹ ڈاک کر رہی ہیں, لیکن یوٹیلائزیشن بہت صرف کلینکل لیول پر ہو رہا ہے, رائٹ. تو ایجوکیشن پہ, ریسرچ میں, ڈفرینٹ کلینکس پہ جس میں ایڈوانس نرسز رول آنا چاہیے اس میں ہو. پلس اگر دیکھیں اسکولوں کی آپ بات کریں, آکیوپیشن ہیلتھ کی آپ بات کریں, وہاں پر کتنا آکیوپیشن ہے جہاں پہ ایسبیسٹوس شیٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ اتنا زیادہ ریسپیٹوری انفیکشنز کے چانسز ہوتے ہیں. اگر وہاں نرسز موجود ہوں گی تو وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کر سکتی ہیں کہ پریونٹیو اسٹریٹجیز پلان ہو. ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا, جتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں وہ پروڈکٹیو ہوں گے کام کرنے میں, اور ان کی پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی فائنینشلی اس فیکٹری کو یا اس اسکول کو بہت فائدہ ہوگا, اسکول ہیلتھ نرس ہوگی.
تو ہم یہ سمجھتے ہیں بہت زیادہ سیریسلی کہ نرسز کو یوٹیلائز پراپر طریقے سے کیا نہیں جا رہا اور انویسٹمنٹ بہت کم ہو رہی ہے, اور انویسٹمنٹ کا کوئی بجٹ رکھنا پڑے گا. جیسے ہر چیز کا ایک بجٹ ہے, ایئرلی بجٹ ہے ہمارے پاس, تو دین اٹ از امپورٹنٹ دین سم کائنڈ آف بجٹ شوڈ گو فار دا نرسز. اچھا, اب یہ ساری بات ہوگی ہماری انویسٹمنٹ کی اینڈ یوٹیلائزیشن کی. اب آتا ہے رسپیکٹ ایلیمنٹ. دیکھیں اب چونکہ نرسز یوٹیلائز کہاں ہو رہی ہیں, صرف وائٹل سائن میں یوٹیلائز ہو رہی ہیں یا ویکسینیشن میں یوٹیلائز ہو رہی ہیں, وین دے آر گیٹنگ اے لاٹ آف مور ایجوکیشن جہاں ان کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب ان کی رسپیکٹ ایلیمنٹ نہیں آ رہا کمیونٹی کی طرف سے. کمیونٹی دیکھ رہی ہے یہ آ رہے ہیں ڈاکٹرس کے آرڈر لے رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ رول بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ باقی سارے رول بھی امپورٹنٹ ہے جہاں پہ انہیں ہمیں ایجوکیشن دینا ہے, ہمیں فالو اپ پلان دینا ہے, ہمیں ان کی جو ڈریسنگ کرنی ہے, سو مینی تھنگس نرسز کوڈ ڈو. تو وہ ساری چیزوں میں پھر رسپیکٹ آتی ہے کمیونٹی کی طرف سے. پلس ہمارے اپنے کولیگس جو ہم پوری ہیلتھ ٹیم ہے, انہیں ابھی تک نہیں پتا ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں, تو ان کی بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور انٹرنیشنل نرسز ڈے از ون آف اے ویری گڈ پلیٹ فارم جہاں پر, اور آپ لوگوں کا میں اسپیشل تھینکس کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم یہ کمیونیکیٹ کر سک رہے ہیں کہ واٹ نرسز کوڈ ڈو. اور تیسری امپورٹنٹ چیز میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں اپنی نرسز کو اسپیسیفکلی, پلیز ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور سیلف مینجمنٹ بھی کریں, اپنی کیئر بھی کریں. صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عوام کی کیئر کرنی ہے, آپ بھی عوام کا حصہ ہیں, آپ کو اپنی کیئر بھی کرنی ہے. تو جو نالج آپ نے گین کی ہے اس کو اپنے پرسنل لائف میں بھی امپلیمنٹ کریں اینڈ ٹیک کیئر آف ایچ ادر آلسو. رائٹ. اور اپنی کیئر سے میں تو سمجھا تھا کہ شاید میک اپ ویک اپ والی کیئر ہے یا اپنی ہیلتھ کیئر بھی. ہیلتھ کیئر کی بات ہو رہی ہے, دیٹس اے گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ, بٹ سیلف کیئر. رائٹ. اور بس لاسٹ ٹیک ہوم میسج واز دس ون, اور you want to share any? last take home message you want to give her opportunity or should I go? آپ کے پاس ہے یہ ہاف منٹ میں آپ بتا سکتے. لاسٹ ٹیک ہوم میسج سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, بیٹھیں, ریفلیکٹ کریں ساری نرسز کو کہ دیکھیں آپ لوگ نے کیا ایجوکیشن لی ہے, کیا یوٹیلائز ہو رہا ہے, کیا یوٹیلائز نہیں ہو رہا. جو نہیں ہو رہا اس کو لکھیں. دیکھیں قلم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کو اخبار میں لکھیں, اس کو ڈفرینٹ نیوز اس میں چینلز میں آ کے بات کریں, اور ساتھ ساتھ کسی کی نوکری چلے گی تو پھر آپ بلا لیجیے گا اپنے پاس. کسی کی نوکری نہیں جائے گی بلکہ نوکری اور مضبوط ہو جائے گی. اور نرسز کے اندر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی لکھتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں, کیونکہ ہماری ٹریننگ کا یہ حصہ ہے. تو ہر چیز ایسا لکھیں جس سے عوام کو فائدہ ہو, آپ کو خود کو فائدہ ہو, اور انٹائر جتنی بھی ہماری پاپولیشن جو ہیلتھ کے اندر کام کر رہے ہیں سب کو فائدہ ہو. رائٹ, تھینک یو. اور خیرون صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے, آپ بتائیے کہ کیا ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گی, اور فیوچر کے پلانز اگر آپ کچھ ڈسکس کر لیں. بالکل فیوچر کے پلان ہمارے ہیں, کیونکہ ہم نے بی ایس پروگرام الحمدللہ 100% انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ہم بی ایس میں لے گئے, گورنمنٹ کے بھی اور پرائیویٹ کے بھی. اب ہمیں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ویسے ایک بڑا کام ہوا ہے, شروع میں لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے تھے, بہت زیادہ ریزسٹ آیا کہ بڑی مشکل تھی کہ نہیں ہم کر نہیں سکتے, تو ہم نے کہا نہیں وی کین ڈو انشاءاللہ, اور ہم نے کیا, کر کے دکھایا. اب ہمارے پاس ڈیفیشنسیز ہیں, بالکل ہیں, کیونکہ ہم 100% اس لحاظ سے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر تزین ہے AKU کے انوائرمنٹ سے ہے, وہ اسٹینڈرڈ میں آنے میں ہمیں بہت ٹائم لگے گا. لیکن ہم نے انیشیل اسٹیج پہ اسٹارٹ لے لیا ہے. ہمارے پاس فیکلٹی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ ہیں, ماسٹرز بھی ہیں. ابھی ہماری فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 25-26 میں ہمارے 5000 BS نرسنگ کوالیفائڈ ہوں گے. اب جب وہ کوالیفائڈ ہوں گے تو دین وہ ہائر ڈگری میں جائیں گے, ماسٹرز میں. اب ہمارے لیے یہ بڑا ایک چیلنج ہے کہ ماسٹرز پروگرام کے لیے صرف 4 یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس. AKU کے پاس 50 سیٹس ہیں, ڈاؤ کے پاس 30 سیٹس ہیں, لمس کے پاس اونلی 15 سیٹس ہیں, اور ضیاء الدین یعنی 2 پبلک اور 2 پرائیویٹ. تو اب ہمیں MSN پروگرام شروع کرنا ہے. اب جس طرح میرے پاس لیاقت آباد کالج آف نرسنگ ہے, 12 سے زیادہ ماسٹرز فیکلٹی موجود ہیں. تو ایسے اداروں میں جہاں پر ہمارے پاس ماسٹرز فیکلٹی موجود ہے, ہمارے پاس فیزیبلٹی ہے, وہاں ہم بالکل ہم ماسٹر شروع کریں گے. میں نے PNC میں بھی ایجنڈا بھیجا تھا اس کا کہ اب ہمیں ماسٹرز شروع کرنا ہے اینی ہاؤ. BBSYDP یہ جو ہمارا بے نظیر سمبو لاڑکانہ ہے یونیورسٹی ہے, وہاں شروع کرنا ہے. پمپس لاڑکانہ میں کرنا ہے. JPMC ہمارا پائنر نرسنگ کالج ہے, وہاں کرنا ہے. JSMU میں کرنا ہے. انشاءاللہ ہم ماسٹرز پہ بھی جائیں گے اور پھر PhD پہ بھی جائیں گے. تو یہ ہمارا فیوچر پلان ہے. نرسز کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں جس طرح کے انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہی ہیں. بڑے چیلنجز ہیں ہمارے لیے,
بہت ورک کرنے والا ہے نرسنگ پہ، اسپیشلی ان گورنمنٹ سیکٹر. ہم آنریبل منسٹر صاحبہ کا، میڈم عذرا صاحبہ کا تھینکس کرتے ہیں جو ہمیں نرسز مڈ وائف کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں. مڈی کی 2000 پوسٹیں بھی کریٹ کی ہیں میڈم نے. تو نرسز کے لیے، مڈ وائف کے لیے یہی میسج ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رسپیکٹ ہو تو پلیز نالج لیں، اسکل لیں، کمپیٹنسی اور اس کو امپلیمنٹ کریں. تھینک یو میڈم. لاسٹ میسج آپ کا، آخری بات. میرا میسج بھی یہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر تیزی نے کہا، خلیل نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے اپنی بیڈ سائڈ ٹیچنگ پہ اور ایجوکیشن پہ. چلیں، تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا، ہمارے تمام پینلسٹ کا. آپ لوگ ہمیں جوائن کیا آپ نے، اور انشاءاللہ اس پہ پھر فردر بھی بات کرتے رہیں گے. صرف یہ ورلڈ ڈے تک بات ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کے بعد بھی اس پہ بات ہونی چاہیے. بہت سارے ایشوز جو ہیں اس میں ہیں. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.